बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ और लाइव एट कैपिटल के साथ मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी जनरेशन के हवाले से, यानी कि फिफ्थ जनरेशन के हवाले से हमने बात की थी, और आज हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन वॉर के हवाले से। यानी कि जो पिछला प्रोग्राम था हमने कुछ चीज़ें छोड़ी थी, तो आज उसको कंप्लीट तो नहीं होगा क्योंकि बाकी कुछ वॉर्स हैं वो रहती हैं, वो हमने कल परसों अगले नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करनी है। लेकिन आज जो हमने डिस्कस करनी है वो फर्स्ट जनरेशन वारफेयर के हवाले से हमने बात करनी है। इसके अलावा आज कौमी असम्बली में इजलास हुआ है, फ्रांस के हवाले से करारदाद पेश की गई है, तो वो करारदाद का जो मतन था वो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं कि आज जो करारदाद का मतन जो था वो है क्या। नंबर 1 पे था, फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने के लिए बहस की जाए ये, और इसके अलावा तमाम यूरोपीय ममालिक खुसूसन फ्रांस को मामला की संगीनी से आगाह किया जाए। इसके अलावा था, तमाम मुस्लिम ममालिक से इस मामले पर सैर हासिल बात की जाए, और इसके अलावा इस मसले को इज्तमाही तौर पर बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर उठाया जाए, और बैनुल-अक़वामी मामलात रियासत को तय करने चाहिए। और आखिर में था कि कोई फ़र्द, ग्रोह या जमात गैर कानूनी दबाव नहीं डाल सकता। तो ये आज करारदाद का मतन था। आज काफ़ी हंगामा आ रहा है, यानी कि शोर शराबा भी हुआ कौमी असम्बली के इजलास में, लेकिन ये बातें डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम जो सबसे पहले आज जो डिस्कस करेंगे वो है फर्स्ट जनरेशन वारफेयर। उसके लिए हमने हमारे साथ हमेशा की तरह जो मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजज़िया निगार हैं, अहमद सगीर साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं, तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, आज हमने बात करनी है फर्स्ट जनरेशन वारफेयर। सबसे पहले बताइए कि होता क्या है? देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन वारफेयर है ये जो एंशंट और पोस्ट क्लासिकल जो बैटल्स हैं उसको कहते हैं। इसमें होता ये था कि कॉलम्स में और रो में आप अपनी फ़ौज खड़ी करते थे, और ट्रेडिशनल वारफेयर थी, यानी इसमें जो हरबे थे, जो एक जंगी हिकमत अमली या जो जंगी हरबे होते हैं, वो ऐसा चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। सिंपल होता था, ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो अफरादी क़ुव्वत पे होता था कि आपके पास लोग कितने हैं। दोनों तरफ जो है वो फ़ौजें शहरों से बाहर या किसी खुली जगह पे इकट्ठी हो जाती थीं, और कॉलम्स में, हाँ, कॉलम्स के अंदर जो है वो लाइनें बना के जो है वो फ़ौजें एक दूसरे के आमने सामने आ जाती थीं, और फिर वो उनके पास जो ट्रेडिशनल जो हथियार होते थे, जिसमें तलवार है या नेज़े भाले वगैरह हैं, उसके साथ भी एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे। ये तो है वो जो फर्स्ट जनरेशन वारफेयर है। और इसमें अब देखें कि ये जंगें जो हैं ये जो मेसोपोटामिया और एलम के दरमियान जो है ना ये जंग हुई थी 2700 BC में। अच्छा, फर्स्ट जो वार लड़ी गई थी जी, जो पहली जो जंग हुई, पहली जंग और ये चूँकि इससे पहले आप देखें कि ऑब्वियसली जो चूँकि वो टिपिकल वारफेयर थी, और उसके अंदर एज सच उस वक़्त उस ज़माने में आप देखें ना कि इंसानी तारीख़ का रिकॉर्ड का भी एक टाइम है और चीज़ों का एक वक्त है। उससे पहले जो है वो चीज़ें होती तो रही हैं, यानी आप ये देखिए कि जो मैं वो देख रहा था कि 3400 सालों में 268 जंगी वाक़यात सिर्फ जंग दर्ज हुए हैं। फिगर बताया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त हमारे पास ये जो रिकॉर्ड मेंटेन करने का तरीका कार नहीं था, जब तो उस वक्त भी जंगें लड़ी जाती थी, ये रिकॉर्ड मेंटेन करने का तरीका कैसे और कब हुआ, ये किस तरह स्टार्ट? हाँ बिल्कुल, ये अच्छी बात में जी बिल्कुल मैं वही उसकी तरफ आता हूँ कि अब देखें कि 3400 सालों में सिर्फ 268 जंगी वाक़यात जो है वो दर्ज है, जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो कि 8% बनते हैं ये टोटल। अब मुझे बताइए कि बाकी मंदा सारे का सारी ऐसे नहीं कि जंगें नहीं होती, नहीं, जंगें तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है। अच्छा, यहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो खामोश हो जाता है। सिर्फ 20वीं सदी में आप देखें कि जो जंगें हैं उसमें 108 मिलियन लोग मारे गए हैं। अच्छा, जो 20वीं सदी में हुई हैं। हम उन जंगों पे बाद में आएंगे। अब देखें कि इससे पहले कितने लोग मारे जाते रहे हैं, कितने लोग मर गए, इसके बारे में रिकॉर्ड खामोश है, रिकॉर्ड खामोश है। और अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि एक जो आई विटनेस है ना, जो कहते हैं कि जिसमें वारी जो रावी जो होता था, जिसने अब जो चश्मदीद गवाह जो है, जिसने जंग होते हुए देखी है, ये एक जंग हुई थी
جو کہ جو قدیم ترین جس کو کہتے ہیں کہ یہ تقریباً جو ہے 1435 سے 1458 تک جو ہے 58 تک جو ہے یہ لڑی گئی تھی، اور یہ بادشاہ کاویش نے جو ہے پہلی مسلح جنگ جو ہے جو شروع کی، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ریکارڈ پہ موجود ہے، اور راوی نے دیکھی ہے اس کے بارے میں، اور اس نے لکھا ہے اس پہ۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے جنگیں کیسے ہوئیں، کس نے کس کے درمیان لڑی گئی، کس نے کیوں جنگ کی، وجوہات کیا تھیں ان کے، اور طریقہ کار کیا تھا، اس کے اندر حکمت عملی کیا کیا اختیار کی جاتی رہی ہیں، کیا وہ اس سے بھی زیادہ جدید ادوار تھے یا اس سے قدیم وہ مطلب اتنے نہیں تھا، یا ان کا جو حربے تھے جنگی حربے وہ کس طرح کے تھے، اس بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ تاریخ جو ہے وہ ریکارڈ ہی نہیں ہے نا، ریکارڈ ہی نہیں ہے سرے سے۔ ریکارڈ جب آتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو 500 سال کا ریکارڈ ہے ہمارے پاس، سوری 5000 سال کا، 5000 سال کا ریکارڈ موجود ہے، تقریباً کم و بیش 5000 ایئرس کا اندازے کے مطابق۔ اور ریکارڈ شدہ جو تاریخ ہے یہ تب شروع ہوتی ہے جب لکھا گیا ہے، جب رائٹنگ آئی ہے۔ اب رائٹنگ جو ہے یہ اینشنٹ، دیکھیں پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا کہ اینشنٹ ہوتا کیا ہے۔ اینشنٹ کہتے ہیں کہ جب تاریخ بننی شروع ہوئی، جب ریکارڈ مرتب ہونا شروع ہوا، جب چیزیں جو ہیں وہ تحریر ہونا شروع ہوئی، چونکہ اگر کوئی چیز لکھی نہیں جائے گی تو یاد تو رہ نہیں سکتی، بالکل آپ کے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں اب اگر بات جو ہے وہ صرف سینہ بسینہ پہنچے تو وہ چینج ہو جاتی ہے، اس کی حیت چینج ہوتی ہے، آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہو جاتی ہے نا۔ ہم اکثر جو ہے ہم کمیونیکیشن کے لوگ ہیں، اور ہم کمیونیکیشن کی میں ایک ورکشاپ کروایا کرتا ہوں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 10 لوگوں کو یوں کر کے بٹھا دیں، ایک کے کان میں ایک بات کریں آپ، یا اس کو ایک تحریر دے دیں، وہ اس کو اچھی طرح پڑھ لے اور پھر اس کو یاد کر کے اگلے کے کان میں بولے، اور آخری کے بعد الٹ بات ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ تو آپ نے سامنے کی بات ہے، تو آپ سوچیں کہ کیسے یاد رہ سکتی ہے اتنے 100 سال کے بعد، اگر کوئی تاریخ مرتب کرنے بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ فلاں وقت میں یہ ہوا، تو ممکن نہیں، پاسبل نہیں ہے۔ یادداشت جو ہے انسان کی میموری جو ہے وہ ویک ہے، وہ ایک خاص حصہ جو ہے وہ اس کا وہ بن سکتا ہے، اس کو موٹے بڑے واقعات تو یاد رہ سکتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو یاد نہیں رہتی۔ تو اس وقت کیسے لوگ مینٹین کرتے تھے یہ چیزیں؟ دیکھیں اس سے پہلے جب تک تو ریکارڈ نہیں تھا، اس سے پہلے کے تو چیزیں معلوم ہی نہیں ہے نا۔ پھر آپ دیکھیے کہ پھر آہستہ آہستہ لکھا جانے لگا، اور جب لکھا جانے لگا تو سب سے پہلے جو لکھا گیا وہ پتھروں کے اوپر لکھا گیا، پتھروں کی سلیں بنائی جاتی تھیں۔ ایون آپ دیکھیں جو 10 کمانڈمنٹس جو آئی تھیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو 10 وہ تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پتھر کی سلیں تھیں جس کے اوپر لکھی ہوئی تھی، اور جب وہ نیچے آتے ہیں تحریریں لکھی ہوئی تھیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ 10 احکام تھے اللہ پاک نے جو دیے تھے کہ یہ ہیں، ان کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو وہ جو چیزیں ہیں یہ تو ابھی کل کی بات ہے نا، مطلب ہے کہ کل سے مراد یہ ہے کہ یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے نا، کہ وہ جو چیزیں آگے لکھی ہوئی۔ اس سے پہلے بھی جو ہے جو زیادہ تر ریکارڈ ملتا ہے وہ آپ کو پتھر کے اوپر لکھا ہوا آپ کو ملتا ہے، اور اس میں دیواروں کے اوپر اس کی ابتدا جو ہے وہ سمیریا کنفرم اسکرپٹ سے ہوتی ہے۔ یہ وہ اسکرپٹ تھا جو سب سے پہلا اور سب سے اولڈ اسکرپٹ ہے، یہ 260 BC میں بتائی جاتی ہے اس کی، جب سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اچھا جو اینشنٹ ہسٹری ہے یہ 3000 سے 500 AD تک، 3000 BC سے 500 AD تک پہ مشتمل ہے جو اینشنٹ ہسٹری ہے آپ کی۔ اب دیکھیں کہ جو سویلائزیشنز ہیں وہ مختلف طرح کی سویلائزیشنز آئی ہیں، اور مختلف سویلائزیشنز نے مختلف طور سے جو ہے انہوں نے ایکٹ کیا ہے، اور انہوں نے اپنی تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے ڈفرینٹ طریقہ کار جو ہے وہ اڈاپٹ کیے ہیں۔ یہاں پہ اس ریجن کی پرٹیکولر ہم بات کریں تو یہاں پہ سنسکرت زبان تھی، سنسکرت کے اندر جو ہے وہ لکھی جاتی رہی، یا اگر آپ یورپ کی اور اس طرف جو سب سے پرانی جو تاریخ ہے نا یہاں پہ وہ صدرن عراق کی ہے، جس کو بلاد الرقدین بھی کہتے ہیں اس کو، اور اس کو جو ہے میسوپوٹامیہ کی جو صدرن عراق کی ہسٹری یہ 3100 BC کی ہے، جو سب سے پرانی وہ ہے تاریخ ہے۔ اور اس میں جو ہے جو سمیر ہے یہ سب سے پہلے جو ہے سویلائزیشن، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ تھی پہلی، اور انہوں نے جو ہے بابلیان کے جو ہے فال سے پہلے جو ہے 300 تک یہ چلتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ عراق میں ایک اور بھی اسکرپٹ تھا جس کو کیونیفارم جس کو بولتے ہیں،
اب یہ کیونیفارم جو ہے یہ اب دیکھیں کہ پتھروں پہ، دیواروں پہ، سلیٹوں پہ، آپ نے ممی فلم دیکھی ہے نا، ممی فلم میں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک خاص وہ بندہ ہوتا ہے، وہ جو جس کو جو پڑھنا، وہ یہی والی وہ تھی جو ہاں اسی کے اوپر جو ہے یہ جو ممیز ہیں جو کہ فرعون کے زمانے میں مختلف فرعون تھے جن کو ممیز بنایا گیا، ان کے ساتھ ان کی تاریخ بھی دفنائی گئی تھی، تو جب ممیز نکلی تو ان کے ساتھ پوری تاریخ بھی ان کی نکلی، وہ ساری، تو آپ کو پورا ان کے بارے میں ان کا سارا وہ پتہ چلتا ہے۔ تو وہ اس کی جو رسم الخط ہے یا وہ جو جس زبان میں لکھی گئی ہے اور جس اس کے جو ان کا جو کیا کہیں گے اس کو جو ٹیکسٹ ہے یا جو فونٹ ہے یا اس کو کیا مطلب کہ جو رسم الخط اس کو ہم بولتے ہیں، وہ جو ہے وہ یہی تھا کیونیفارم کے اندر جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ لکھی جاتی رہی۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو سب سے قدیم بک ہے، آپ حیران ہوں گے کہ میں آپ سے یہی سوال پوچھنے لگا تھا کہ جو سب سے پہلی اور جو قدیم بک ہے وہ کون سی ہے، اس حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ نے خود ہی بات کر دی۔ تو وہ جو سب سے قدیم جو بک ہے وہ ہے دا ایپک آف گلگمش جو ہے، یہ سب سے پہلی کتاب تھی، ہاں جی، یہ 2100 BC میں لکھی گئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ بائبل بھی جو ہے، بائبل کو بھی سب سے پرانی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ سب سے پرانا ہے، اور اس کی تاریخ جو ہے وہ یہ بھی کافی پرانی جو ہے اس کو بتایا جاتا ہے۔ یہ تو ہے وہ سارا اس ایریے کا جو دجلہ کے اس پار کی جو وہ ہے۔ پھر سندھ کی اپنی، اس ریجن کی ایک اپنی ہسٹری ہے، یہاں پہ جنگوں کی بھی ایک اپنی تاریخ ہے، یہاں پہ جو ہے وہ اگر جنگی تاریخ کی ڈیٹیل میں جائیں تو یہاں پہ بڑی لمبی چوڑی جنگیں ہوئی ہیں، اور یہاں پہ کا رسم الخط بھی ڈیفرنٹ تھا، یہاں کی تاریخ بھی مختلف ہے، یہاں پہ وید ہوا کرتے تھے۔ وید کے بارے سر میں اب بھول جاتے ہیں، میرے بہت سے ایسے ہیں جو بیچ میں آپ خود ہی بتا دیتے، میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں سوال اب پوچھوں گیا، جو میری بات میں محسوس ہوتا ہے کہ میری تیاری ہوتی ہے، یہ میں نے پوچھنا ہے، آپ نے اس کا جواب ہی دے دیتے ہیں، تو وید کے حوالے سے ہی بتائیے۔ ہاں دیکھیں، برصغیر میں یہ جو سب کانٹیننٹ میں یہ جو انڈین ہے، اس میں وید چلا کرتے ہیں۔ وید جو ہے یہ مشہور ہیں یہاں پہ، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک گانا ہے، جاؤ 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 کسی وید کو بلاؤ، ٹھیک ہے۔ اب وہ باقاعدہ اس پہ سانگس بھی ہیں سب۔ وید ایک وید ہے جس کو کہتے ہیں سمارا وید۔ یہ جو سمارا وید ہے یہ پرٹیکولرلی، ہاں، یہ کوئی 14 کے قریب، 12 سے 14 کے قریب وید ہے۔ اچھا، یہ جو سمارا وید ہے یہ جو ہے یہ پرٹیکولرلی میوزک پہ ہے، اس میں صرف میوزک کی بات کی گئی ہے۔ اچھا، اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ 500 سے 1500 BC، یہ بھی اتنا پرانا جو ہے۔ اس سے بھی پرانا ایک وید ہے جو کہ رگویدا وید ہے، جو کہ ہندو خداؤں کے بارے میں ہے، اور یہ کو 1200 BC کا، اور یہ سارے لکھے گئے، یہ موجود ہیں، یہ ریٹن فارم میں، ریکارڈ میں موجود ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک انڈیانا وید ہے، پھر اس کے بعد یاجور وید ہے، یہ جو ہے یہ 1500 سے، یہ بھی 500 سے 1500 وید تو زیادہ اس کا نام لیا جاتا ہے شاید۔ جی بالکل۔ تو یہ سارے کے سارے وید جو ہیں یہ مذہبی ٹیکسٹ اس کو بولتے ہیں، یہ ریلیجن کے بارے میں پرٹیکولرلی زیادہ تھے، چونکہ یہ سارا کچھ جو ہے ان کے ریلیجن کے بارے میں۔ آپ دیکھیں کہ ذرا ان کے پرانے مندر یا پرانے جن کی ہزاروں سال کی ہسٹری ہے، اس میں آپ کو خاص قسم کی تصویریں اور خاص قسم کا آرکیٹیکٹ نظر آتا ہے، خاص قسم کی ایک تحریر نظر آتی ہے، چونکہ سنسکرت اٹسیلف بہت پرانی زبان ہے، اور یہاں کی جو پرٹیکولر جو یہاں پہ جو وارز ہوئی ہیں، جو جنگیں ہوئی ہیں اس سب کانٹیننٹ کے اندر، وہ ساری کی ساری سنسکرت وید میں لکھی گئی ہیں۔ یہ اس کی جو رسم الخط ہے وہ سنسکرت ہے۔ اردو تو بعد میں آئی ہے نا، اردو تو ایک لشکری زبان تھی، اردو تو مختلف جب وہ لشکر کٹھے ہوتے تھے، لوگ کٹھے ہوتے تھے، تو وہ آپس میں جس زبان کا انتخاب کرتے تھے وہ یہ اردو ہے۔ اردو کا یہاں پہ ہمارے ہاں رسم الخط جو ہے یہ عربک سے ماخوذ ہے، اور جو اس طرف رسم الخط ہے وہ سارے کا سارا ہندو سنسکرت سے نکلا ہوا ہے۔ گرمکھی ایک رسم الخط ہے یہاں پہ، جو پنجابی رسم الخط ہے، پنجابی میں آپ اگر کوئی بات کریں گے تو آپ کو گرمکھی میں کہنی پڑتی ہے، یعنی کچھ لفظ ایسے ہیں جس کو آپ اردو میں نہیں لکھ سکتے، مثلاً کہ لفظ ہے کیو،
اب پنجابی میں کیو جو ہے وہ کیو کو آپ نہیں بیان کر سکتے نا، اس میں ہے جو ہے وہ اندر سے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کروڑ کے آندھی ہے ٹھیک ہے. تو کیو یا ٹیڈ، اب وہ ٹیڈ جو ہے نا اس کو آپ اس کو ہاں ہے ٹیڈ کی ہے جو ہے یہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، اس کے اندر نہیں اردو میں نہیں لکھ سکتے، ٹیڈ نہیں کہہ سکتے، زیادہ پڑھیں گے ڈیڈ، ٹھیک ہے نا. وہ جو ہے وہ ٹیڈ جو ہے وہ کیونکہ دیکھیں نا اب نیوز میں اگر دیکھا جائے ایک لائن میں بیچ میں لکھا جائے ٹیڈ، تو اب پچھلے دنوں کی بات ہے ایک نیوز میں تھی کٹا لکھا ہوا تھا تو میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا لکھا ہوا کیا کٹا، آپ نے کٹا پڑھا ہوگا اب وہ کٹا اور کٹا جو ہے یہ بالکل اس کا لکھنا سیم ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو صحیح اس کی ایکسنٹ کے ساتھ پروننسیشن کے ساتھ فنیٹکس کے ساتھ پڑھنا ہے پنجابی کو تو پھر آپ کو گرمکھی میں پڑھنا پڑتا ہے، چونکہ گرمکھی جو ہے اس کا رسم الخط ہے پنجابی کا، اوریجنل رسم الخط جو ہے وہ گرمکھی ہے. لیکن گرمکھی بھی جو بہت پرانی نہیں ہے، یہ بھی ابھی کل کی جو ہے وہ زبان ہے، بٹ پرانی زبان جو ہے جو یہاں کی وہ سنسکرت ہے. سنسکرت کی ہسٹری جو ہے وہ تقریباً کہی جاتی ہے کہ یہ کوئی جو ہے کوئی 1200 BC سے زیادہ کی ہے. تو یہ ایک پرانی جو ہے یہ وہ ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو اس پرٹیکولر اس سب کانٹیننٹ میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ اس کی ہسٹری. بڑی جنگیں کون سی تھی سب کانٹیننٹ میں جو بڑی جنگیں ہوئی تھی؟ بڑی جنگیں ہاں میں اسی طرف آتا ہوں کہ برِ صغیر میں جو جنگیں لڑی گئی ہیں اس میں ایک جنگ ہے جو اوانتی مگادن وار ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے یہ 400 BC سے 510 BC تک لڑی گئی ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ مگادہ ویجی وار ہے، یہ بھی 468. یہ اینشنٹ جو وارز ہیں جو اس سے پہلے تاریخ کے درمیان جو ہے جب لکھی جانے لگی ہے تو اس وقت جو ہے یہ جو سامنے آتی ہے. پھر یہ کہ جو انڈین کیمپین آف الیگزینڈرا دی گریٹ کے خلاف جو کیمپین یہاں پہ چلی تھی یہ بھی کوئی 1 سال کے قریب رہی تھی، اس کی 325 بلکہ 2 سال 325 سے 327 تک رہی ہے. جب الیگزینڈر آیا اس کو یہاں پہ روکا اور اس کے لیے بہت سارا یہاں پہ کیمپین چلی تھی اور اس کیمپین میں بہت سارے راجے مہاراجے اکٹھے ہو گئے تھے اور بہت سارے لوگوں نے مل کے الیگزینڈر کے خلاف جو ہے وہ اس کو مہم چلائی تھی اور انگیج کیا تھا اس کو، مختلف جگہوں پہ جو ہے اس کو انہوں نے روکا تھا. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے جو کانسکویٹ آپ نندا امپائر، یہ نندا قبیلہ آپ دیکھیں کہ ابھی جہلم کے پاس جائیں نا تو وہاں پہ نندا بہت بڑا ایک فورٹ ہے اور وہ نندا ایک خاتون کا نام تھا، ایک ٹرائب تھا باقاعدہ. انہوں نے بہت ساری جو ہے وہ جنگیں، یہ بھی کوئی 320 سے 321 تک کوئی 1 سال کی ہے. پھر کلنگا وار جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ وار ہے، یہ بھی 261 سے 262 BC تک جو ہے یہ بھی لڑی جاتی رہی ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مغل امپائر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس پرٹیکولر ریجن کے اندر، یہ 1526 سے 1857 تک رہا ہے. اور مغل امپائر میں مغلوں کی جو ہے وہ راجپوتوں کے ساتھ جنگ ہوئی اور اس جنگ میں بہت لوگ مارے گئے. راجپوتوں کی اپنے ساتھ بھی آپس میں بھی ان کی جنگیں ہوئی ہیں، آپس میں بھی مغلوں کی راجپوتوں کے ساتھ ہوئی، راجپوتوں کی راجپوتوں کے ساتھ بھی ہوئی ہیں. راجپوتانہ یہاں پہ بہت بڑا ایک وہ تھا سیٹ اپ تھا. آج بھی آپ ساؤتھ پنجاب میں جائیں تو آپ کو بہت بڑا راجپوتانہ آپ کو نظر آتا ہے، آپ کو انڈیا کے اندر جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. پھر آپ کے یہ جو خاص وہ جو رانگڑ ہیں ٹھیک ہے، وہ ایک خاص وہ ہے جو آپ کو انڈیا کے مختلف علاقے ہیں جہاں بھی آپ کو جو ہے وہ نظر آتے ہیں اور وہ آج بھی وہ والے ٹرائبز بیٹھے ہیں وہاں پہ اور بڑی شدت سے بیٹھے ہیں. ہاں بڑی ہاں بالکل اس طرح ان کا راجپوتانہ باقاعدہ قائم ہے اور وہ اس کو لے کے چلتے ہیں. پھر اسی طرح تبت اور لداخ پہ جو ہے مغلوں کی ایک لڑائی ہوئی تھی، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ لڑائی تھی اور یہ انہوں نے اوپر جا کے جو ہے وہ لڑی تھی اور اس میں ایریاز کی ایک ان کی آپس میں ایک تقسیم کا مسئلے تھے اور وہ اس مسائل کے اوپر جو ہے انہوں نے. پھر آپ دیکھیں کہ دکن کی جنگ جو ہے نواب آف دکن نے جو لڑی تھی اور وہ بڑی امپورٹنٹ جنگ ہے، اس میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. جو اس پرٹیکولر جگہوں کی جو نادر شاہ نے حملہ کیا تھا اس میں بھی اس کو جو انویژن تھا اس انویژن کے نتیجے میں یہاں پہ ایک بہت بڑی مزاحمت تھی. اس مزاحمت وہ جو کھڑی ہوئی تھی اس مزاحمت کو مطلب کہ ہم اس کو جنگ ہی کنسیڈر کرتے ہیں اور اس جنگ کے نتیجے میں بہت سارا یہاں پہ نقصان ہوا تھا سب. اور یہ ساری کی ساری وہ والی جو ٹریڈیشنل وارفیئر ہے، فرسٹ جنریشن وارفیئر ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو کرنال کی جنگ ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کے اندر بھی بہت لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے کرنال کے اندر جو ہے. پھر اسی طرح نواب آف بنگال کی مغلوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی
اور اس جنگ میں بھی جو ہے بہت سارا نقصان ہوا تھا، بڑے لوگ جو ہیں وہ 7 سال تک ایک جنگ رہی ہے جو فرانس، آسٹریلیا، رشیا، اسپین، سویڈن 7 ایئرس تک جو کہ مغلوں کے ساتھ جو ہے ان کی جنگ رہی ہے۔ اس جنگ میں بھی جو ہے بہت طرح نقصان ہوا تھا۔ پھر دیکھیے جو اس کے بعد ایک مراٹھا امپائر تھا یہاں پہ، مراٹھوں کی مراٹھی بولنے والے، ابھی بھی مراٹھی ایک لینگویج ہے بھارت کے اندر جو ہے بولی جاتی ہے مراٹھی، وہ مراٹھا ایک بہت بڑا ایک، اور مراٹھوں کی ایک بہت بڑی سلطنت تھی یہاں پہ، اور انہوں نے اپنی سلطنت قائم کر رکھنے کے لیے بہت ساری انہوں نے ان کو شورشوں کا بھی سامنا تھا، انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی لوگ آتے تھے، انویژن بھی ہوتا تھا، وہ خود بھی اپنے ایکسٹینشن اور ایکسپینشن میں جاتے تھے، تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایک یہاں پہ جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا اس سب کانٹیننٹ کے اندر پرٹیکولرلی۔ کمپنی رول آ جاتا ہے انڈیا میں 1757 سے 1857 تک، یہ بھی ایک تھا، اور برٹش انڈیا 1858 سے 1947 تک، اور ان کو جو ہے یہاں پہ فریڈم فائٹرز کے ساتھ یہاں پہ ایک ان کی جنگ کا سلسلہ رہا، یہ انٹرنل وارفیئر تھی، اور لیکن یہاں پہ آ کے دیکھیں کہ وہ گریلا وارفیئر میں تھوڑی سی تقسیم ہو جاتی ہیں، چونکہ جو گریلا وارفیئر کے بارے میں بتائیے گا۔ گریلا وارفیئر میں میرے سوال آپ چھین لیتے ہوتے ہیں، یہ گریلا وارفیئر کے حوالے سے اس پہ تھوڑا سا میں آتا ہوں۔ گریلا وارفیئر میں وہ چونکہ ہماری 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ ہوگی، انہوں نے تھوڑی سی یوز کی تھی، یہ اس کو ایگزیکٹ گریلا وارفیئر نہیں کر سکتے، لیکن یہ کرتے یہ تھے کہ یہ اسلحہ لوٹ لیتے تھے ان کا، جو یہاں پہ تھے جو فریڈم فائٹرز تھے، مثلاً اس طرف جھانسی کی رانی تھی، وہ ایک بہت بڑی فریڈم فائٹر تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ رائے آمن واز کھرل تھے، یہ ایک بہت بڑے فریڈم فائٹر تھے، بھگت سنگھ تھے، بہت بڑے فریڈم فائٹر تھے، سردار چاکر رند تھے، یہ بہت بڑے فریڈم فائٹر تھے۔ رند نے جو ہے وہ بلوچستان سے وہ اٹھے تھے، اور انہوں نے بلوچوں کے ساتھ ملا کے انہوں نے گوروں کو ناکو چنے چبوائے تھے۔ کھرل جو ہے وہ یہیں کے تھے، کھرلوں نے بہت ان کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دیا ہے۔ جھانسی کی رانی وہ اس طرف سے تھی، اس نے بہت ٹف ٹائم دیا ہے۔ پھر بھگت سنگھ جو ہے وہ پنجاب سے تھے، انہوں نے بہت ٹف ٹائم دیا ہے گوروں کو۔ پھر اسی طرح جو ہے اور چھوٹے چھوٹے تو بے تحاشا ہیں ہسٹری کے اندر جو ہے جنہوں نے۔ ایک چھوٹی سی چیز بتائے گا کہ اس وقت جو فوجیں ہوتی تھی، جو لڑنے والے جو ٹرائب ہوتے لوگ ہوتے تھے، تو وہ کس کے ان کو کنٹرول کون کرتا ہوتا تھا؟ یعنی کہ جیسے ابھی کی بات کیجیے تو اس وقت کی بات کیجیے تو اس وقت ان کو کنٹرول جیسے سننے میں تو یہ ہے کہ مذہبی جماعتیں جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہوتی تھی، اور بعد میں ان کو ریاست کے حوالے کر دیا گیا تھا جتنے بھی فوجی ہوتے تھے، تو کیا یہ مذہبی جماعتیں ان کو کنٹرول کیا کرتی ہوتی تھی؟ نہیں دیکھیں، اس وقت مذہبی جماعتیں اتنی نہیں تھیں، چونکہ مذہب تو جماعتیں تو یہ آپ کی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں جب یہ آپ دیکھیں کہ جو مدرسہ دیوبند ہے وہ اس زمانے میں آ کے تھوڑا بہت جو ہے وہ دیوبند کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ بعد میں وہابی، تو یہ تو وہاب صاحب جو تھے جو کہ ساؤتھ سے سعودی عرب سے اٹھے تھے، ان کے ماننے والے ایک آئے تھے، اور یہ جو شیعہ ہیں یہ اس طرف سے ایران کا ان کو وہ ہے، تو یہ مذہبی جماعتیں مسلک کے اوپر کھڑی ہیں نا ساری، کوئی مسلک کھڑا ہے بریلوی اسکول آف تھاٹ کے اوپر، کوئی دیوبند اسکول آف تھاٹ کے اوپر، یا وہابی اسکول آف تھاٹ پہ کھڑا ہے، کوئی آپ کا جو ہے وہ شیعہ اسکول آف تھاٹ کے اوپر کھڑا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ ان کی کہیں نہ کہیں ان کے لنکیجز ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے جو ہے وہ معاملات ہیں، بٹ الٹیمیٹلی ان کے جو اسکول آف تھاٹ جو ہیں یہ تو ابھی کل کی بات ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ کے ہاں یا جو مختلف آئے، جو امامین آئے ان کے ماننے والے ہیں، کوئی امام شافعی کے ماننے والے ہیں وہ شافعی کہلوائے، حنبل کے ماننے والے حنبلی کہلوائے، جو امام جعفر صادق کے ماننے والے جو ہے وہ فقہ جعفریہ کہلوایا، جو دوسرے تھے حنفی امام ابو حنیفہ ان کے ماننے والے جو ہے وہ حنفی کہلوائے۔ سو یہ تو یہ فقہوں کی بنیاد پہ تقسیم ہوئی، اماموں کی بنیاد پہ تقسیم ہوئی، اس وقت تو ایسی کوئی تقسیم ہی نہیں تھی۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ یورپ کے اندر 16ویں صدی میں اسٹیٹ چرچ ریلیشن شپ کو انہوں نے لدا کر دیا تھا، چونکہ میکیاولی نے جب اس کے اوپر جو اس کی دا پرنس ہے جو آپ کتاب پڑھیں اس کی، تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس نے یہ گورے جو تھے یہ بہت پہلے سمجھ گئے تھے کہ ہمیں مذہب کو اپنے پالیٹکس سے الگ کرنا ہے۔ سو مذہب جو ہے اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے مذہب کے اندر ہے کیا، کرسچینٹی کیا کہتی ہے؟ کرسچینٹی کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی 2 تلواریں ہیں، ایک تلوار جو ہے وہ انہوں نے دے دی تھی اپنے سپہ سالار کو، اور دوسری دے دی انہوں نے بادشاہ کو۔ اب جو ہے سپہ سالار جو ہے اس کا کام ہے کہ انہوں نے لڑنا ہے،
اور جو بادشاہ ہے اس کا کام ہے حکومت کرنا. اور ان کے اوپر چونکہ حضرت عیسیٰ کی 2 تلواریں تھیں اور تلواروں کی جو دیکھ بھال کا ذمہ ہے وہ چرچ کے پاس ہے. یہ بیسکلی متھ تھی جس متھ کے تحت جو ہے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ہے جب تک پوپ نہیں چاہتا تھا تو بادشاہ کے سر پہ جو ہے وہ تاج نہیں پہنایا جاتا تھا. وہ تاج پہناتا تھا تو جو ہے وہ بنتا تھا. وہ سپہ سالار کو آ کے ہاتھ تلوار پکڑاتا تھا پوپ جو ہے تو تب جو ہے سپہ سالار جو ہے سپہ سالار کہلاتا تھا. ادروائز تو سپہ سالار نہیں ہوتا تھا, بادشاہ نہیں ہوتا تھا. سو ان کو چرچ کی طرف دیکھنا پڑتا تھا, ان کو دیکھنا پڑتا تھا اپنے پوپ کی طرف. اور پوپ کیا کرتا تھا, پوپ کی اپنے انٹرسٹ ہوتے تھے, پوپ جو ہے وہ ان کو اپنے طریقے سے لڑاتا تھا. اس لیے صلیبی جنگیں ہوئی. آپ دیکھیں کہ جو ہولی وارز جو ہیں وہ اتنے بڑے پیمانے پہ لڑی گئیں یہاں پہ جو ہے, اور اس کے اندر اتنا کشت و خون بہا, اتنے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ. سو مذہب جو ہے انہوں نے مذہب کو بہت پہلے سمجھ لیا تھا. انہوں نے کہا یار یہ پوپ کی جو ہے نا اس کی مداخلت کم کرو, یہ جب تک بیٹھا ہوا ہے تو بادشاہ وہ کیا کرتا تھا, وہ بلیک میل کرتا تھا نا. اچھا اس نے کیا گیم کی ہوئی تھی, پوپ کی گیم یہ تھی کہ اس کو زمین ہوتی تھی, اس کے پاس بہت سارا ایریا ہوتا تھا, اس کو جو چرچ ہوتا تھا چرچ کو الاٹ ایریا ہوتا تھا, اور اس کی باقاعدہ آمدنی ہوتی تھی جو کہ آمدنی جو ہے چرچ کو ملتی تھی اور چرچ سے وہ اس کی جیب میں جاتی تھی. اور چرچ کا جو عمل دخل تھا وہ سیاست کے اندر اور بادشاہت کے اندر بہت زیادہ تھا. اور بغیر چرچ کے اس کی جب تک وہ اوکے نہیں کرتا تھا تو کسی کو جو ہے وہ کسی کا حلف نہیں ہو سکتا تھا, کسی کے سر پہ سہرا نہیں سج سکتا تھا, کسی کے سر پہ تاج نہیں سج سکتا تھا, کسی کو جو ہے وہ. تو یہ اتنا زیادہ عمل دخل تھا. اسی لیے یورپ نے یہ سوچا, انہوں نے کہا یار اس سے جان چھڑاؤ, یہ کیا ہم نے ڈرامہ نیا پال رکھا. انہوں نے کہا بھائی چرچ کا کام یہ نہیں ہے, چرچ کا کام ہے مذہب کو جو ہے وہ اپنے مذہبی معاملات کو دیکھے. لاسٹ کوسچن میں آپ سے پوچھوں گا اسی حوالے سے, لیکن اس میں تھوڑی سی میں اگر آپ سوال مجھے وہ کر لیں ایک لمحے کے لیے, میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جو دنیا کی جو سب سے خونی جنگیں ہوئی ہیں وہ جو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا, میں چاہ رہا تھا کہ اسی طرف میں یہی سوال کرنے لگا تھا. اچھا آپ کرنے لگے تھے, آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا, میرے خیال آپ دوبارہ ریپیٹ کر رہے تھے. سوال میں یہ کرنے لگا تھا کہ میں سوال پوچھا تھا آپ سے. تو وہ جو دنیا کی سب سے جو خونی جنگیں ہوئی ہیں اس میں جو بڑی امپورٹنٹ جنگیں ہیں وہ منگول کانسکویٹ ہے. آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ مانچو کانسکویٹ جو ہے یہ چین میں جو کانسکویسٹ جو ہے یہ ہوا ورلڈ وار منگول. یہ میرے خیال میں ابھی منگولوں کی بڑی لڑائی ڈرامہ ارطغرل ڈرامہ اس میں بھی اس کا ذکر ہے. ورلڈ وار جو فرسٹ تھی 1914 سے 1918 تک, اس میں دیکھیں کہ 9.2 ملین ڈیتھ ہوئی تھی, کیجوالٹیز ہوئی تھی. سب سے ہائیسٹ. ہاں پھر آپ دیکھیے, نہیں سب سے ہائیسٹ تو اس کے بعد آ جاتی ہے, وہ ورلڈ وار 2 ہے. اس میں نہیں ہوئی تھی. رشین سول وار ہوئی تھی, اس میں بھی. پھر امریکن سول وار ہوئی, اس میں بہت لوگ مرے. دوسری جو سیکنڈ کانگو وار ہے اس میں بھی بہت زیادہ, یہ بھی بڑی خونی جنگ اس کو کہتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد نپولین کی جو وہ اس کو کہتے ہیں کہ نپولیونک واز جو ہے, اس میں بھی بہت سارے لوگ مرے. اور جو ورلڈ وار جو سیکنڈ ہے, جو ورلڈ وار 2 ہے, ورلڈ وار 2 کے اندر جو ہے یہ 1939 سے 1945 تک لڑی گئی تھی, اور اس میں کچھ 70 سے 85 ملین لوگ مارے گئے. اچھا 70 سے 85 ملین لوگ. اب 70 سے 85 ملین لوگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا مطلب تعداد ہے. آپ دیکھیں کہ 1 ملین میں 10 لاکھ لوگ ہوتے ہیں, اور 70 ملین کا مطلب ہے کہ آپ ذرا حساب لگا لیں کہ 10 ملین کا مطلب ہے 10 ملین کا مطلب ہے 1 کروڑ, ٹھیک ہے نا. اور 70 ملین کا مطلب 7 کروڑ سے لے کے اور 8.5 کروڑ لوگ تک جو ہے کہتے ہیں کہ شاید اس کے اندر مارے گئے. یہ بہت بڑی تعداد ہے 70 ملین کی, اور اتنے لوگ جو ہیں. تو اسی لیے انہوں نے کہا نا کہ 70-80 ملین 85 ملین لوگ مروا کے دنیا سے نتیجے پہ پہنچی کہ یار یہ جو ہے نا فرسٹ جنریشن وارفیئر یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ فائدہ نہیں ہے اس میں. دوسری جنگیں تو پھر ایکسٹریم تھی نا, یعنی انہوں نے پورے شہر اڑا دیے. ہیروشیما پہ جب ایٹم بم گرایا گیا, ناگاساکی پہ ایٹم بم گرایا گیا, تو پورے صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے. بالکل. اس کی اندر مچھلیاں بھی ان کے سمندروں کی یقین کریں وہ بھی ایک عرصے تک مری ہوئی آتی رہیں وہاں پہ. تو یعنی ہر چیز مٹ گئی تھی, صفحہ ہستی سے مٹ گئی. تو یہ ہیں وہ بنیادی واز جو ہیں جن کا آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے.
معذرت کے ساتھ کیونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے، اور کل جو ہے ہم انشاءاللہ سیکنڈ جنریشن وار کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس جتنے بھی یہ جنریشنز ہیں اس کو ہم نے ڈسکس پورا کمپلیٹ ایک ہمارا ایک جس کو پیکج کہتے ہیں ایک ہمارا ایپیسوڈز ہوں گی. بالکل ہماری کوشش یہی ہے کچھ سیکھنے کے لیے ہو، تاکہ اگر بیچ میں کچھ چھوڑ دیں گے تو بیچ میں رہ جائے گا کہ ہم بھی سوچیں گے کہ ہمیں بھی نہیں پتا، لوگوں کو نہیں پتا. نہیں بالکل اچھی بات ہے. دیکھیں مجھے اچھا ہے، میرے لیے بھی تھوڑا سا وہ ریویژن ہو رہی ہے. میں نے بھی کچھ وارز پہ کچھ کتابیں لے لی ہیں، میں بھی تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں اسی بہانے. چلیں انشاءاللہ کل نیکسٹ وار کو ڈسکس کریں گے. تو اس کے علاوہ ابھی آج جو ایک نیا ٹاپک ہے ہمارے پاس، وہ ہے آج قومی اسمبلی میں اجلاس ہوا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے، کافی شور شرابہ تھا. جی ہاں دیکھا بھی، سنا بھی، کانوں میں سے دھواں بھی نکلا. تو میں شروع میں قرارداد جو تھی اس کا متن، ہاں وہ اچھا ہے، ذرا پڑھ کے سنا دیں. تو دوبارہ سے میں بتانا چاہوں گا، اس میں کچھ قرارداد کا متن تھا. اس میں لکھا تھا کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے لیے بحث کی جائے، اور تمام یورپی ممالک خصوصاً فرانس کو معاملہ کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے، اور اس کے علاوہ تمام مسلم ممالک سے اس معاملے پر سیر حاصل بات کی جائے، اور اس مسئلے کو اجتماعی طور پر بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا جائے. اور یہ بھی تھا کہ بین الاقوامی معاملات ریاست کو طے کرنے چاہیے. ساتھ یہ تھا کہ کوئی فرد، گروہ یا جماعت غیر قانونی طور پر دباؤ نہیں ڈال سکتے. یہ آج قرارداد کا متن تھا. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آج قومی اسمبلی میں کافی ہنگامہ رائے بھی دیکھنے کو ملی، اور اس میں جو سر فہرست ہے شاہد حقان عباسی صاحب، تو کافی انہوں نے برہم تھے اور کافی کچھ نازیبا الفاظ بھی تھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ایسا ہمیں ایک بصیت قوم ہمیں برداشت بھی کرنا چاہیے، یا ایسا ہونا بھی چاہیے؟ کیونکہ رول ماڈل ہیں ہمارے لیے، ہم دیکھتے ہیں ان کو، وہاں پر سارے فیصلے ہوتے ہیں. وہاں پر اگر ایسا ہوگا تو بتائیے گا آگے کیا ہوگا. دیکھیں یہی جمہوریت کا حسن ہے. اچھا، یہ جمہوریت کا حسن ہے. جمہوریت کا حسن. آپ دیکھیں، آپ ذرا یورپ کی جن کو ہم کاپی کرتے ہیں، ڈیموکریسی ہماری اپنی تو نہیں ہے، یہ تو ہم نے کہیں سے لی ہوئی ہے، سسٹم سارے کا سارا کسی اور کا ہے. آپ ذرا ان کو دیکھیں، وہ کس طرح سے وہ کیا کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. وہ ایک دوسرے کا گربان پکڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ کچھ کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ. اور ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں، ایسی کلاسیکل گالیاں دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو کمال گالی ہے. دھوئیں نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، دھوئیں نکل جاتے ہیں آپ کے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر شخص کو آزادی تحریر و تقریر ہے، وہ کہہ سکتا ہے، وہ بول سکتا ہے. اسپیکر صاحب کو انہوں نے کافی برا بھلا کہا. دیکھیں اب اسپیکر کو ماروں گا، ہاں تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے. میرا خیال اگر اتار کے مار دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا کہنے کے. دیکھیں جوتا تو ان کو پڑے نا، احسن اقبال کو جوتا نہیں پڑا، شاہد خاقان عباسی کے اوپر بھی جوتا، میاں صاحب پہ بھی جوتا اچھالا گیا. یہاں پہ بڑے بڑے لیڈر ہیں جن کے اوپر جوتے اچھالے گئے، ٹھیک ہے نا. ٹرمپ پہ بھی جوتا اچھلا ہوا ہے. بڑے بڑے دنیا کے اندر بڑے بڑے لیڈرز ہیں جن کے اوپر جوتے اچھلے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جوتے والی باقاعدہ پارٹی ہے جس کا لوگ حصہ ہیں، اور کچھ لوگ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، جوتا پارٹی کا. تو اچھا ہوتا ہے کہ اسپیکر صاحب کو جوتا پارٹی کا حصہ بنا دیتے ہیں، بجائے اس کے کہا. اب دیکھیں کہنا اصل میں زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اگر عمل ہوتا ہے تو شاید ڈسکس نہ ہونے کا خیال ہے یار، مار دیا. اچھا بات کریں گے. انہوں نے کہا جی آج جو ہے کچھ جو متن تھا اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کا یعنی کہ حکومت. اچھا ایک دوبارہ سنائیے، میں پھر آپ کے منہ سے، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے بار بار یہ پوائنٹ سننا، جس میں آپ نے کہا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کریں گے. وہ کیا پوائنٹ ہے جو آپ مجھے بین الاقوامی معاملات ریاست کو طے کرنے چاہیے، اور اس کے علاوہ اس معاملے کو اجتماعی طور پر بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا جائے. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، ذرا مجھے بتائیں نا کہ یہ کون سے فورمز ہیں. او آئی سی کا فورم ہے، بتائیں کون سے بین الاقوامی فورمز ہیں جس کے ساتھ یہ دیکھیں نا. اب وہ فورم کون سا ہو سکتا ہے؟ او آئی سی کا فورم ہو سکتا ہے. اب ذرا او آئی سی کی سن لیں. سشما سوراج صاحبہ، او آئی سی نے کہا کہ ہم اس کو مبصر کا نہیں، آپ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو زیادہ درجہ دینا چاہ رہے تو مبصر کا دے دیں، ایز اے آبزرور بیٹھ جائیں آ کے. لیکن آبزرور بھی کیوں بیٹھے؟ یہ او آئی سی کا مطلب یہ ہے کہ آرگنائزیشن جو اسلامک کنٹریز ہیں یہ ان کی آرگنائزیشن ہے. کیا ہندوستان اسلامک کنٹری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ اسلامک کنٹری تو نہیں ہے، لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ مسلمان بہت زیادہ ہیں، تو وہ اگر آگے بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم نے کہا کیوں بیٹھے؟
اچھا نہ صرف یہ کہ وہ مبصر کا درجہ دے رہے تھے بلکہ وہ ان کو او آئی سی کا ممبرشپ کی بھی وہ خواہاں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے لیے ہمیں ممبر بنا لیں او آئی سی کا، سشما سوراج صاحبہ جی، تو پاکستان نے وہاں رولر ڈال دیا، انہوں نے کہا بھائی وہ کس چکر میں آگے بیٹھے. اچھا یہ ہیں وہ آپ جن پہ بین الاقوامی فورمز جو ہیں، او آئی سی کا فورم، ٹھیک ہے نا، آپ جس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا ایک اور فورم تھا جو پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ ملیشیا نے اور ٹرکی نے مل کے ایک کانفرنس بلائی تھی. اچھا ہم نے سعودی عرب نے ہمارے پیچھے سے کان مروڑ دیا، ہم نے کہا نہیں ہم نے جانا ہی نہیں. بالکل. اچھا یہ ہے وہ انٹرنیشنل فورمز جن کو ہم جا کے اٹینڈ ہی نہیں کرتے، اور وہ ہماری کیوں سنیں، پھر ان کے ساتھ کیسے بیٹھ کے ہم ان کے ساتھ کیسے بات، اور وہ آپ کی کیوں سنیں گے؟ یہ کیا ایسا ہے آپ میں کہ آپ ان کو تھا تو کیا یہ کوئی ویسی، یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے گونگلوں سے مٹی اتاری ہے، اس میں سے حاصل وصول کچھ نہیں ہے. صرف انہوں نے بتانے کی وہ جو ہوتے ہیں نا کہ آ کے تھوڑا بہت بھرتی کا وہ کام کیا کہ جی ہم بھی یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں. انفیکٹ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور جو کام کیا وہ آپ کے سامنے جو انہوں نے املاک کو جو نقصان پہنچایا گیا اور اس کے خلاف جن کے خلاف مقدمہ کیا گیا ان کو بھی چھوڑنا نہیں ہے. تو انہوں نے پارلیمنٹ کے ساتھ کیا جنگلہ توڑا تھا نا، بالکل پارلیمنٹ سے PTV زیادہ پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا تھا. پھر ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر شلواریں لٹکائی تھیں، سپریم کورٹ نے باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے وہ موٹو لیا ہوا ہے. انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا وہاں پہ مل جل کے جو ہے. سو وہ ادارے نہیں ہیں، سپریم کورٹ سے زیادہ سینٹیٹی ہے. وہ جو چوک تھا جس چوک کے اندر جو ہے وہ لڑائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، نہیں جو لاہور کا جو ہے وہاں پہ کون سی سرکاری املاک ہے جن کو نقصان پہنچایا؟ وہ چند تھانے، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، یا وہ کچھ بسیں جو لا کے پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے پنجاب پولیس کی لا کے وہاں پہ اس کو پتہ نہیں وہ پرانی بسیں لا کے جلا دی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے جلائی ہیں. ٹھیک ہے، اب انہوں نے مطلب ہے کہ یہ تو بھرتی کا کام کر رہے ہیں، انہوں نے جو گڑبڑ انہوں نے کر دی ہے کہ اس کو ایک بلا وجہ بہت جلد بازی کی نا، جلدی اس کو کالعدم بھی قرار دے دیا. جلدی ان کا خیال تھا کہ بس ہم نے یہ کر دینا، یہ کر دینا. اور کالعدم قرار دیا ہے، اگر کالعدم قرار دینا ہی تھا تو مذاکرات کیوں کیے، یا مذاکرات کرنے ہی تھے تو کالعدم کیوں قرار دیا؟ ایگزیکٹلی. اور ایک اور بات بھی آپ اس میں ایڈ کر لیں کہ آپ کالعدم قرار دینا تھا تو آپ پارلیمنٹ میں لے جاتے، آپ کہتے کہ یہ دیکھیں یہ انہوں نے کیا ہے، ہمیں بتایا جائے پارلیمنٹ، آپ ہمیں سجیسٹ کریں کہ ہم اس پہ کیا کریں. اگر پارلیمنٹ فیصلہ دے دیتی، ساری پارلیمنٹ کہتی ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی آپ ان پہ پابندی لگائیں، تو بڑا اچھا ہوتا، ایک بڑا اچھا جسچر جاتا کہ آپ لگا دیں پابندی اس کے اوپر. لیکن اگر پارلیمنٹ، حالانکہ جو ٹی ایل پی جو ہے ان کی پارلیمنٹ کے اندر کوئی نمائندگی نہیں ہے، ان کا کوئی نمائندہ نہیں بیٹھا ہوا. سو ایسا بھی نہیں ہے کہ جی وہ وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی بہت ان کی فیور میں لوگوں نے بولنا تھا. ہو سکتا ہے حکومت وہاں سے نمبر گیم اٹھا لیتی اور کہتی ہے کہ جی ہم نے نہیں فیصلہ لیا، تو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، تو یہ پارلیمنٹ کے اوپر ڈال سکتی تھی. بٹ انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور دیکھیں وہاں پہ بہت ساری سیکولر پارٹیز موجود ہیں، انڈیپینڈنٹ پارٹیز موجود ہیں. ابھی تو میاں صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں نظریاتی ہو گیا ہوں. پیپلز پارٹی خود اٹ سیلف جو ہے وہ سیکولر پارٹی کے طور پہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہم سیکولر ہیں، اور ہم جو ہے وہ لیفٹ ونگ پارٹی ہیں، اور ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں، اور ہم جو ہے ہمارا ایک ہم لبرلز ہیں. اور یہ تو وہ الٹیمیٹلی وہ بھی ان کی شاید سپورٹ کر دیتے. سو وہاں سے ہو سکتا ہے ان کو سپورٹ عوامی نیشنل پارٹی اٹ سیلف جو ہے وہ آلدو ان کی سیٹیں اتنی نہیں ہیں، یہ وہاں پہ موجود نہیں. ہاں آ جا کے شاید جماعت اسلامی یا مولانا نہیں ہے اتنے موجود وہاں پہ، تو ان کو وہاں پہ سپورٹ مل سکتی تھی. لیکن انہوں نے پارلیمنٹ میں جانے کی بجائے اس کو کیبنٹ میں لے گئے نا. کیبنٹ نے اس کو توثیق تو کر دی، لیکن کیبنٹ کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کچھ 4 وزراء ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہ اس سے ایگری نہیں کیا. ان کا خیال تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو پابندی نہ لگائیں، کالعدم قرار دینا. اور پھر یہ کالعدم یہ قرار نہیں دے سکتے. انہوں نے کیا کرنا ہے، کیبنٹ کے فیصلے کو لے کے جانا ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ کو یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ الیکشن کمیشن کو کہیں کہ وہ پابندی لگائے اس کے اوپر. ابھی پابندی جو ہے یہ پابندی ان پروسیس ہے، ہوئی نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ کیونکہ وقت بھی کم ہے، یہ بتائیے گا کہ کیا یہ پابندی برقرار رہے گی یا بعد میں یو ٹرن لے لیا جائے گا؟ دیکھیں ابھی تک کے جو حالات ہیں وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ پابندی برقرار رکھ سکیں گے. اس لیے کہ اگر سپریم کورٹ میں لے کے جاتے ہیں تو سپریم کورٹ ان سے بہت ساری باتیں پوچھ سکتا ہے. سپریم کورٹ لامحالہ پوچھے گا کہ آپ بتائیے کہ انہوں نے کیا ہے، آپ کس وجہ سے ان پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں. اور اگر وہ وجہ یہ وہاں پہ پروو نہ کر سکے، یہ فیل ہو گئے وہاں پہ یہ بتانے میں، اور قاصر ہو گئے یہ بتانے میں کہ نہیں یہ انہوں نے یہ کیا ہے، یا اس کی ایویڈنس لانے میں یہ ناکام ہو گئے، تو پھر اس صورت میں ان کو وہاں پہ ہزیمت ہو سکتی ہے، ان کو سبکی کا سامنا ہو سکتا ہے. سو آپ نے جو کیس ہے اس کیس کو پروو بھی تو کرنا ہے نا. یہ تو نہیں کہ سپریم کورٹ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی جو یہ لے کے آئیں گے اور اس پہ جو ہے وہ آگے اس پہ منون جو ہے اس کو آگے بھیج دیں گے. سپریم کورٹ ہمارا الحمدللہ جو ہے وہ ایک آزاد ادارہ ہے، اور ان کے آزاد فیصلے ہیں، اور وہ اپنی طریقے سے جو ہے وہ قانون کے انداز سے فیصلے کرتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں اچھا جو ان کی اگر پابندی لگ جاتی ہے ان کیس
مطلب جیسے نہیں آپ چاہتے ہیں پابندی لگ جائے؟ نہیں ہم نہیں چاہتے جی، کیوں چاہیں؟ اچھا اگر ان کے سپریم کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے تو ان کے جو ارکان اسمبلی، کچھ ارکان جو ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں یا کہیں آگے پیچھے ہیں، ان کے بارے میں بتائیے کہ کیا وہ برقرار رہیں گے؟ نہیں برقرار کن کے؟ ٹی ایل پی کے؟ جی جی، ٹی ایل پی کا تو کوئی بھی نہیں ہے نا، باقی کئی صوبوں میں جو ہیں نہیں کہیں پہ بھی نہیں. ٹی ایل پی کے جو نمائندگان ہیں، جو ان کے ریپرزنٹیٹو جو الیکٹڈ، وہ کہیں نہیں ہے فی الحال. ان کے پاس اس طرح سے نمائندگی نہیں ہے. یہ ہارے ہیں پچھلا الیکشن، ووٹ انہوں نے اٹھایا 5,000 10,000 15,000 تک ووٹ انہوں نے لیا ہے، لیکن یہ کہ ان کی اس طرح سے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ان کی نمائندگی نہیں ہے. سو انہوں نے جو کیا ہے، جو کالعدم قرار دینے کے بعد انہوں نے اس کے جو مین جو ان کے ہیڈ ہیں رضوی صاحب کے جو بیٹے ہیں سعد رضوی صاحب، ان کو انہوں نے یہ خادم رضوی صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کا سعد رضوی صاحب کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے ہیں. ان کا شناختی کارڈ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے بلاک کر دیا ہے. اس پہ پراپرٹی نہیں خرید سکتے، اس کے اوپر ٹریول نہیں کر سکتے، انٹرنیشنل ٹریولنگ پہ پابندی لگا دی ہے. یہ تو ابھی مطلب سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے. یہ تو ابھی دیکھیں یہ چیزیں جو ہے یہ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہو سکتی ہیں، سپریم کورٹ میں بھی. اگر یہ گورنمنٹ خود سپریم کورٹ میں جاتی ہے تو سپریم کورٹ ہی میرا نہیں خیال کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اس طرح سے وہ کرے گا. دیکھیں ادارے جو ہیں وہ ادارے، قانون اپنی طریقے سے چلتا ہے. قانون ایویڈنس کا محتاج ہے. ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے. قانون پوچھ سکتا ہے، مخالف وکیل یہ وہاں پہ دلیل دے سکتا ہے کہ جناب یہ جو آپ کے پاس لے کے آئے ہیں، انہوں نے یہاں باہر ہماری شلواریں لٹکائی تھیں، یہاں باہر سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے کیا کیا تھا. یہاں پہ ایک ایسی پارٹی بھی ہے جس نے سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا تھا، وہ آج تک پارٹی موجود ہے، اس پارٹی کے اوپر کسی نے پابندی نہیں لگائی. پھر یہاں پہ ایسی پارٹی بھی ہے جن کے اپنے حکومت خانے تھے کراچی کے اندر، آج تک اس پارٹی کے اوپر بھی جو ہے ہمیں اس طرح سے وہ نظر نہیں آئی. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ایسی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے جو ہے ایسے کام کیے ہیں کہ آپ بتا نہیں سکتے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ کون کہتا تھا، آپ کو نہیں یاد کہ جو کہتا تھا کہ میں آج اسلام آباد بند کیا ہے، میں کل لاہور بند کروں گا، میں پھر پشاور اور فیصل آباد بند کروں گا، اور میں یہاں پہ ایک بندہ تھا جو کہا کرتا تھا آگ لگا دو، جلا دو، گھیراؤ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. ٹھیک ہے نا، اور مجھے بتائیے کہ وہ برملا یہ باتیں کرتے رہے، کس نے ان کے اوپر پابندی لگائی؟ شیخ رشید صاحب کی تو ایک سنگل مین پارٹی ہے، تانگا پارٹی بھی وہ نہیں ہے، تانگے پہ بھی 6 سواریاں آ جاتی ہیں، اس پہ تو 6 سواریاں بھی نہیں ہیں. تو وہ ایک بندے کے ساتھ وہ پارٹی لے کے پھر رہے ہیں، آج تک ان کی پارٹی پہ پابندی نہیں لگ سکی. تو ٹھیک ہے، تو مطلب ہے کہ آپ کیا ایک ایسی پارٹی جو حرمت رسول کے لیے کر رہی ہے، میں مطلب کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ انہوں نے اتنی جلد بازی کیوں کی ہے. یہ جلد بازی، میرا خیال جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے. ان کو بیٹھ کے بڑے طریقے سے ہوش سے چلنا چاہیے تھا. اتنا آسان نہیں ہوتا کسی بھی پارٹی کو جن کا اپنا ووٹ بینک موجود ہے. آپ ٹھیک ہے آپ پولیٹیکل ہیں تو وہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پولیٹیکل بھی ہیں، وہ ریلیجیس بھی ہیں، اور ریلیجیس لوگوں کے سینٹیمنٹ زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ہے پولیٹیکل. لیکن نظریہ جو ہے، ہم نے نظریے پہ پروگرام بھی کیا تھا، چونکہ جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے وہ آ کے پھر بھی کہیں پہ کمپرومائز ہو جاتی ہے، لیکن ریلیجیس آئیڈیالوجی کہیں پہ بھی کمپرومائز نہیں ہوتی. اچھا سر، رضوی صاحب کو بھی نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا گیا، فیصلے کے رد دیکھیں عمل میں فیصلہ تو بٹ اس میں دیکھیں نہ چھوڑنے کا فیصلہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان کو ایم پی او کے تحت پکڑا گیا، 16 ایم پی او کے تحت پکڑا گیا. ایم پی او کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نقص امن کیا ہے، اور نقص امن کے تحت ان کے اوپر ثابت نہیں. وہ تو اس وقت تک تو نقص امن ہوا ہی نہیں تھا جب آپ نے ان کو دھر لیا تھا. نقص امن تو بعد میں ہوا، ان کو پکڑا ہے تو بعد میں جو ہے وہ معاملہ شور شرابہ شروع ہوا ہے نا. سو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اتنی ویک ہے. یہ تو جاتے ہی جب بھی اس کی جائے گی وہ پہلی اس ہیئرنگ میں اس کی ضمانت ہو جائے گی. آپ اس کو انہوں نے کچھ، آپ نے ان کو پہلے ہی دبوچ لیا ہے. ٹھیک ہے نا، دبوچ کے اندر کر دیا. اندر کر کے کیا وہ اندر بیٹھ کے وہ کوئی گینگسٹر ہے کہ اندر بیٹھ کے جو ہے وہ چلا رہے ہیں یا وہ فیصلے دے رہے ہیں اور لوگ جو ہے ان کے اوپر وہ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اپنی ویکنیسز ہیں. اگر وہ اندر بیٹھ کے بھی جو ہے وہ چلا رہے ہیں تو پھر آپ چلوا رہے ہیں، آپ کمزور ہیں. اور اگر آپ طاقتور ہیں، آپ اتنے ہی طاقتور ہیں، تو پھر آپ ان کو جو ہے وہ مطلب یہ انہی کے خلاف جائے گی یہ ساری. بالکل ایسے ہی ہے اور ہوگا بھی ایسا جو نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ سر، بڑے اچھے انداز سے آپ نے بریف کیا جو فرسٹ وار کے حوالے سے. انشاءاللہ کل سیکنڈ وار کو ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ جی آپ سب کا جنہوں نے پروگرام کو دیکھا. انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے سیکنڈ وار کے حوالے سے، اس کو سیکنڈ وار فیئر اس کو کل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی. مزید ہمارے ساتھ رہیے گا.